सिचुएशन तो बड़ी गंभीर है। Pakistan is facing an acute economic crisis in the next 2 to 3 months. क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। The IMF agreement mandates increases in different services and different bills. PTI जो है वो IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगी। We have to pay up to $25 billion in bonds. So this is going to be a very tough year for Pakistan. पहले तो ये 4 अप्रैल को जो खत्म हो रहा है, इस प्रोग्राम को हमने तीसरा रिव्यू को कामयाब बनाना है। तो उसका हल क्या है? हल तो मजीद इनस्टेबिलिटी है, हल तो मजीद क्राइसिस है। हमें तो IMF के प्रोग्राम की जरूरत है। PPP ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम आपको वोट प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल दे देंगे, लेकिन हम हुकूमत साजी में आपके साथ नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध ने some 2-3 days ago एक कमेंट दिया प्रेस में और टेलीविज़न में, एंड ही सेड कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो कराची के एक प्रोमिनेंट बिज़नेस लीडर हैं और उनका जो फोकस है वो माशियात और कराची के बिजनेसमैन और उनके इश्यूज़ के ऊपर है। सो हम चाहेंगे कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालें कि वो जो कराची के ताजरान हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह का विजन, मिशन एंड प्लान रखते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में ही नहीं होगी तो वो फिर बिजनेसमैन के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो इख्तियार बेग साहब, ओवर टू यू। ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। देखिए, कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, डिफेंस क्लिफ्टन और हल्का 241 के लोगों ने मैंडेट दिया है। मेरी पहली तरजीह तो ये होगी कि हमारे शहर कराची में पानी का मसला हल हो, और उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिलावल साहब को मशकूर हूँ कि WT से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन डिफेंस फेस 1 से फेस 8 तक के लिए 70 किलोमीटर्स 10 मिलियन गैलन्स पर डे, और ये 24 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। इस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हैं। बाकी भी जो इश्यूज हैं शहर के, उसमें सनतकारी या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रुक गई है। जो जोन्स बनाए थे, ज़मीन इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब ज़मीन उस नरखों पर ख़रीद की सनतें नहीं लगा सकते। ये तमाम नए जोन जो बन रहे हैं उसमें भी कीमतें बहुत ऊंची हैं। तो ये बहुत नाइंसाफियाँ हैं। शहर कराची को पीपल्स पार्टी ने अब डिलीवरी देनी शुरू की है। मेयर भी हमारा है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास पावर भी है। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो हम जो उनके मुतालिका काम है वो इंशाल्लाह उनसे कराएंगे। जो सूबाई सतह पे काम होंगे वो सिंध गवर्नमेंट से कराएंगे, और जो मरकजी सतह के ऊपर काम होंगे वो हम मरकज से, वफाक से कराएंगे। और इसमें ये बड़ी बदनसीबी की बात है, इमरान साहब जब बारिश के दिनों में पिछले साल जो हुई थी यहाँ आए थे तो 1100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट ऐलान करके गए थे, जिसमें K4 भी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। एक प्रोजेक्ट भी उसमें से नहीं हो सका है। तो हम उन फंड्स को हम देख रहे हैं, वो कहाँ पार्क हुए हैं, ज्यादातर लैब्स हो गए हैं। वो कराची के फंड्स हम कराची पर खर्च करें, ताकि कराची का अगर उसमें 100 अरब भी खर्च हो जाए 1100 अरब में, कराची का हुलिया बदल जाए। ये वो शहर है 70% रेवेन्यू देता है और हाथ बनी परवर शहर है, फैला के सबको वेलकम करता है। इस शहर की ओनरशिप सबको लेनी होगी और इस शहर में जो मसाइल हैं उनको हल करना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक बैरोमीटर है। अगर आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखना है, कराची की इकोनॉमी को आप देख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारियां बहुत है और उनको पूरा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को जो वादे किए हैं इलेक्शन के दिनों में, हमने मुंह नहीं छुपाना, हमें फेस करना है और वो तमाम चीज़ों को हम फेज वाइज इंशाल्लाह हल करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इख्तियार बेग साहब ने तफसील के साथ हमें बताया कि वो कौन से माशी मसाइल हैं जिनकी तरफ नई गवर्नमेंट की नज़र इनायत होनी चाहिए।
انہوں نے بتایا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی باتیں سب کرتے ہیں، بٹ بنیادی طور پر جو صرف گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 1.25 ارب روپے روز کا جو ایک بیک لاگ ہے وہ ایڈ کرتا جاتا ہے معیشت میں. 350 سے 366 ارب روپے کا جو خسارہ ہے جسٹ بیکاز آف دا گیس سرکولر ڈیٹ وہ معیشت میں ایڈ ہوتا ہے، معیشت کو پلیوٹ کرتا ہے. ہی واز آف دی اوپینین کہ کوئی نیشنل لیول کی پالیسی میکنگ کنسنسس ہونا چاہیے، اور اینڈ گوئنگ فارورڈ کوئی اس طرح کی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ود اے پرٹیکولر پارٹی اور وداؤٹ اے پرٹیکولر پارٹی جو اکنامک روڈ میپ ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ کسی طور پہ نہ رکے. گیس کے سرکولر ڈیٹ کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی اور پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ تھی کہ دس از اے ورڈ آن دا اسٹریٹ کے 6 سے 10 بلین ڈالر کا ایک ریوائول پروگرام چاہیے ہے معیشت کو. سو پاکستان کو لازمی جانا ہوگا IMF کے پاس. ہی واز آف دی اوپینین کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پالیٹکس سے مبرہ ہونا چاہیے، سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے. ہی واز آف دی اوپینین کہ ویدر گورنمنٹ اے بنے یا گورنمنٹ بی پارٹی بنا رہی ہو، جو اس طرح کے چیلنجز ہیں، اکنامک پالیسی میکنگ ہے، IMF کے پروگرام ہیں، IMF کے پروگرامز کی جو کنڈیشنز ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آخر میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ بلانگ کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی کو، کراچی کی بزنس کمیونٹی کو، سو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی بہت ساری ہوپس اینڈ اسپریشنس ہیں. کافی سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اختیار بیگ ہیز ٹو بی منسٹر بیکاز ٹریڈ اور کامرس کو ان سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا، کراچی کی ریپرزنٹیشن ان سے اچھی کوئی نہیں کرتا بزنس کمیونٹی کی. سو دیر آر لارج اسکیل ایکسپیکٹیشنز کہ ڈاکٹر بیگ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے جو بھی گورنمنٹ بنے پیپلز پارٹی اور اس گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. الیکشنز ہو گئے ہیں اور ہر طرف ایک ہی بات ہے، معیشت معیشت معیشت. اینڈ گوئنگ فارورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اپریل 4 کو IMF کا جو پروگرام ہے وہ جب ایکسپائر ہو جاتا ہے اور نیا پروگرام ان پلیس نہیں ہوتا تو نئی گورنمنٹ ول بی ٹوٹلی انڈر کیوس اینڈ انڈر اے کیوٹک سچویشن. آج کے پروگرام میں we are going to talk to Mr. اختیار بیگ who happens to be an economist, former finance minister اور جنہوں نے سندھ گورنمنٹ کے لیے ٹائم اینڈ اگین اپنی خدمات پیش کی ہیں. He has been advisor to the سندھ گورنمنٹ on couple of occasions. FPCCI کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں کراچی سے. نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی الیکٹ ہوئے ہیں. آج ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایز اے بزنس مین اینڈ ایز این اکانومسٹ وہ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں، اینڈ گوئنگ فارورڈ ان کا تجزیہ کراچی کے بارے میں کیا ہے، معیشت کے بارے میں کیا ہے، اور جو پاکستان جن مسائل کو فیس کر رہا ہے ان کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی. اختیار صاحب، ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دس سچویشن؟ ایک چیز تو میں بتانا بھول ہی گیا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ڈاکٹر بیگ صاحب اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں. سو پہلے تو ہم یہ سننا چاہیں گے کہ ہاؤ آر دا بزنس مینس لوکنگ ایٹ دا پریزنٹ سچویشن وین الیکشنز آر ہیلڈ اور نئی گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے ریاستی امور کو. سو یہ جو سچویشن ہے کہ جس کے اندر 22 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن کو رزلٹ اناؤنس کرنا ہے اور پھر کسی نہ کسی کولیشن پارٹنر کے ساتھ سیٹ اپ کو آگے آنا ہے، اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ سچویشن تو بڑی گمبھیر ہے کیونکہ اکنامک چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں کسی ایک جماعت کو اوور وارمنگ میجورٹی نہیں ملی ہے. لہذا مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں جوڑ توڑ کی پالیسی پہ کام کر رہی ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ بہت مضبوط یا اوور وارمنگ میجورٹی حاصل کرنے والی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کولیشن گورنمنٹس ہوں گی. PPP کی کسی دوسری
जमातों के साथ या मुस्लिम लीग नून की दूसरी जमातों के साथ, क्योंकि पीपीपी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम आपको वोट प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल दे देंगे, लेकिन हम हुकूमत साजी में आपके साथ नहीं होंगे, हुकूमत का हिस्सा हम नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत का हिस्सा हम उनसे बनते हैं तो वही सूरत हाल हो जाती है जो पीडीएम हुकूमत की थी। 1.5 साल हमारी मुस्लिम लीग नून के साथ राइट कोलिशन गवर्नमेंट रही, जिसको आप पीडीएम हुकूमत कहते थे। राइट इसमें बहुत फैसले हुए इकोनॉमी पे, कुछ फैसले गलत भी हुए, या जिसने मुल्क की इकोनॉमी को मजीद बदहाल किया। उसमें डॉलर के रेट को जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है और दूसरे डिसीजन थे, वो हम समझते थे कि वो इस तरह से नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल हम उसका हिस्सा थे। या तो लेकिन वो वजारतें जो ये फैसले कर रही थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वाटर एंड पावर है, या प्लानिंग की मिनिस्ट्रीज है, ये राइट सब मुस्लिम लीग नून की अपनी थी और राइट वजीर आजम उनका अपना। लिहाजा इस बार हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर वो अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो क्रेडिट भी मिले उन्हें, और अगर बुरी कारकर्दगी करते हैं तो ब्लेम भी फिर उन्हीं को मिले, हमें नहीं पड़े ब्लेम। राइट राइट। लिहाजा हम इस ब्लेम गेम से निकल के हम उन्हें एक फेयर चांस देना चाहते हैं, अच्छा एक अच्छी टीम को ला, बिल्कुल ठीक है। माजी की गलतियां ना करें और इकोनॉमी को रिवाइव करें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सलीके के साथ मेक श्योर किया कि आप क्लैरिटी ना दें, बट अभी की खबर है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में भी बातचीत हो रही है। सो आर यू इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू हैव अ डन डील विद PMLN, or your doors are still open for the other political parties who are present in the parliament? अभी तक पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए Right, और यह खबरें गर्दिश की जा रही हैं कि हमारी लीडरशिप ने मैसेज भेजा है ये वो, लेकिन कुंडी साहब का कहना ये है कि अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव हमारे एंड पे नहीं हुआ है। right, लिहाजा हम इसको मजीद बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक तो वो राब्ता ही नहीं हुआ है। right, right, और right, हमने एक नून के साथ हुआ था और उसमें हमने इन्हें बता दिया, उसमें उन्होंने और हमने उनसे सेनेट के चेयरमैन की बात की है, हमने सूबों में गवर्नर्स की बात की है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी सीट खाली हो रही है और उसमें आपने मार्च में फैसला करना है, तो वो भी, और स्पीकर नेशनल असेंबली ये भी, ये right, सब वो चीजें हैं जिसमें हम अपने कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं right. और हम मुकाबला भी करेंगे, हम लॉबिंग भी करेंगे। और मुस्लिम लीग नून पर है कि वो हमारे जेस्चर में जो हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए वादा किया है वो हमें सपोर्ट करती हैं और हमारे कैंडिडेट्स को इन अहम पोजीशंस पे मुंतखब कराती हैं। फैंटास्टिक। सो डॉक्टर साहब ये गवर्नमेंट होपफुली जब PMLN के साथ बन जाएगी और आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पर नहीं होंगे, सिर्फ जब ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट को वोट कर दिया करेंगे, इस सिचुएशन में जो इकनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी आप समझते हैं कि मॉरल जिम्मेदारी है एक पीपल्स पार्टी की, बिकॉज टफ डिसीजन मेकिंग है, शरह महंगाई को तकरीबन डबल होना है, IMF का जो प्रोग्राम है उसके ज़िमन में कहा जा सकता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्लैरिटी के साथ कहा जा सकता है कि जो करेंसी है उसने भी डिवैल्यू होना है और जो महंगे फैसले हैं यानी महंगे पावर प्लांट्स के फैसले हैं वो भी लेने होंगे। सो विल यू बी अ पार्टी और पार्ट टू द सिस्टम? देखिए, अगर हम पीटीआई से कोलिशन करते हैं तो अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि पीटीआई जो है वो IMF के प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसका हल क्या है? हल तो मजीद इनस्टेबिलिटी है, हल तो मजीद क्राइसिस है। हमें तो IMF के प्रोग्राम की जरूरत है। राइट पहले तो ये 4 अप्रैल को जो खत्म हो रहा है इस प्रोग्राम को हमने तीसरा रिव्यू को कामयाब बनाना है और उसके बाद हम एक बड़े प्रोग्राम जो 6 से 10 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है, 3 से 5 साल तक का हो सकता है, वो नेगोशिएट करना है ताकि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को जो जरूरत है वो पूरी हो सके। तो पीटीआई अगर ये कहती है कि नहीं हम आपके साथ IMF के प्रोग्राम को
ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے اور ان کی رائے پھر ویسے ہی جدا ہو رہی ہیں. Right. یہ سب چیزوں کا ایک دوسرے سے لنک ہے. Yeah. کن ایشوز پہ کن پالیسیز پہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے, آئی ایم ایف کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن کو پرائیویٹائز کرنا, وہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. روپے کا جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئی ایم ایف کی رسپانسبلٹی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ والا. تو یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جماعت جن سے آپ الائی کر رہے ہیں کیا وہ ان تمام چیزوں کے حق میں ہے جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو جانا ہی پڑے گا Yeah. تو وہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں ان ایشوز کے اوپر. لہٰذا یہ سب چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن بڑی گمبھیر سچویشن ہے. اس سے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس کرنا یا کولیجن بنانا نہیں ہے, بلکہ ان پالیسیوں پہ بھی اتفاق کرنا ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو لینا ہوں گی. مثال کے طور پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے Yeah. وہ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے, اور وہ اس کے لانگ ٹرم پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے, ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے, ملک کی اکانومی کے لیے پلان ہے, اور ممالک خصوصاً گلف کنٹریز کے ساتھ. اور یہ سول ملٹری قیادت کی کمبائنڈ ایک لیڈرشپ کا یہ پروگرام ہے. تو ہمیں بھی ذہنی طور پہ اس پہ تیار ہونا ہے, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس کو تمام لیجسلیٹو پاور بھی ہیں. اس میں جو آئینی تبدیلیاں کر کے یہ ادارہ بنایا گیا, اور یہ ادارہ نیگوشیٹ کر رہا ہے. ابھی اس نے سعودی عرب کے ساتھ اور گلف کے ساتھ انویسٹمنٹ ٹریٹی سائن کری ہے Right. پاکستان کی, جس کو بٹ کہتے ہیں, بائیلیٹرل Yeah. انویسٹمنٹ ٹریٹی, جس کے بعد جو فورن انویسٹمنٹ باہر سے لانے کے لیے راہیں کھلیں گی. یہ ایک ہرڈل تھا جو بہت طویل عرصے سے نہیں سائن ہوا تھا. تو ہم نے جب کسی پارٹی سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی اکنامک پالیسیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے, آئی ایم ایف کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے, اور ان کمٹمنٹس کو بھی ایس آئی ایف سی کے سامنے رکھنا ہے جو سول ملٹری قیادت میں اب تک لیے گئے, اور آگے بھی ان کا فارمیٹ یہی ہے. ذہنی طور پہ ہم نے سب چیزوں کے لیے تیار ہونا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں گے. ناظرین, دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمارے پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کون سی وجوہات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنس کا سیاسی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ان کی نظر میں پاکستان فرسٹ کی پالیسی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی ایجنڈا ہے وہ اس وقت اگر کسی کی نظر میں ٹاپ پر نہیں ہے تو اس کی نظر میں پاکستان کی پرائیورٹی کم ہے. آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ کم سے کم 6 سے 10 بلین ڈالر کا انیشیٹ ہونا چاہیے, اور 4 اپریل کی اگر اس پروگرام کی آخری تاریخ ہے تو اس سے پہلے ہی, چاہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا کوئی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہو, اس کے آفیشلز کو, اس کے لوگوں کو اس ضمن میں کام کا آغاز کر دینا چاہیے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کارکردگی ہے, چند ڈیسیشنز ہیں, اس کو وہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر, بزنس لیڈر کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ گوئنگ فارورڈ ان اسٹیپس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ معاشی سائڈ پر, پولیٹیکل سائڈ پر اگر ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی. سو ڈاکٹر صاحب, آئی وڈ وانٹ یو ٹو کائنڈلی کامنٹ کہ کل ایک ڈیڈ لائن تھی آئی ایم ایف کی گیس کے نرخوں کو بڑھانے سے متعلق, اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ تاریخ بدلنے سے پہلے 15 فروری کو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو گیس کے نرخ ہیں اس میں اضافہ کر دیا, جس میں بزنس مین اور جو کامن مین آن دا اسٹریٹ ہے وہ کنسرن ریز کر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ویٹ کیا جاتا, یا آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ زیادہ آف پرائم امپورٹنس ہے؟
دیکھیں IMF کا یہ جو معاہدہ ہے جس کے 2 ریویو کامیاب سے ہو چکے ہیں، اس میں گیس کی قیمتوں میں بڑھانے کا 45% تک ایک ہم نے ایگری کیا تھا، اور وہ 15 فروری تک کی ڈیڈ لائن تھی کہ جب تک ہم اس کو کریں گے، لہٰذا کل ان کو کرنا تھا، انہوں نے کرا۔ اس میں انہوں نے فرٹیلائزر پہ بھی بڑھایا ہے، کمرشل جو کنزیومرس ہیں ان پہ بھی بڑھایا ہے، اور ریسیڈینشل پہ بھی بڑھایا ہے، CNG پہ بھی بڑھایا ہے۔ تو یہ اکراس دی بورڈ انہوں نے بڑھایا۔ کچھ پروٹیکٹڈ کسٹمرز اور سیکٹرز ہیں جس میں سیمنٹ ہے، تو ان کو انہوں نے اس میں ابھی تک بڑھایا نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا ہائک ہے، بہت بڑا انکریز ہے۔ انڈسٹری اس کے لیے پہلی پریشان ہے، اور ایپٹما نے لیٹر لکھا ہے کہ ہماری 50% صنعتیں جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں۔ تو اب یہ مزید انکریز جو 1 فروری سے اپلیکیبل ہوگا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ آپ کی بجلی 14 سینٹس پہ ہم لے رہے ہیں، جو وائبل بالکل نہیں ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں، ابھی جو الیکشن ہو کے یہاں قومی اسمبلی سے مجھے منتخب کیا گیا ہے، کہ اس بار بجٹ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا، اور ان چیلنجز میں آپ نے بجٹ کو بنانا، ریونیو کا ٹارگٹ سیٹ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ تو یہ تو بات صحیح ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی بیڈ آف روزز نہیں ہے، یقیناً اس کے لیے بہت چیلنجز ہیں۔ اب تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا معاشی پلان، ایک روڈ میپ کے ساتھ اور دوسری جماعتوں سے مشاورت کر کے کس طرح سے ان چیلنجز سے نمٹتی ہے، اور ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے معاشی اسٹیبلٹی مشروط ہے۔ اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بھائی میجورٹی لیے بغیر جو سیاسی جماعتیں آئی ہیں، کوئی بھی ایک سیاسی جماعت سنگل میجورٹی نہیں رکھتی، وہ کس طرح سے جب الحاق کریں گی تو وہ ایک کمزور الحاق ہوگا، اور وہ مضبوط اور سخت فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی، انپاپولر ڈیسیجن کرنے میں وہ پوزیشن میں نہیں ہوں گی۔ تو یہی سب سوالیہ نشان ہے جو آپ کے پروگرام میں نے ڈسکس کی۔ رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ تقریباً 1 ارب روپے روزانہ کا نقصان ہے جو سرکولر ڈیٹ میں جا رہا ہے، تو اس کا تو یو ہیو اے پوائنٹ کہ اضافہ رک گیا، بٹ دوسرے اینڈ پہ میں آپ سے کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ IMF جو بجٹ 30 جون کو آنا ہے، آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے طے کر رہا ہے کہ اگلے مالی سال میں جو بجلی کے نرخ ہیں وہ کیا ہوں گے، گیس کے نرخ ہیں وہ کیا ہوں گے۔ آر یو آن بورڈ، یو تھنک کہ یہ کام نئی گورنمنٹ آئے اور وہ کرے، یا یو آر کمفرٹیبل اینڈ یو آلسو تھنک لائک اے پولیٹیکل پارٹی کہ سارے مشکل معاشی فیصلے اس کیئر ٹیکر ٹیم سے کرا لو؟ دیکھیے، ہر آنے والی پارٹی یہی چاہے گی کہ غیر مقبول فیصلے کیئر ٹیکر کرے، اور آپ کہہ سکیں بھائی وہ پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی تھی، اور کیئر ٹیکر کے ذمہ ماضی میں اسی طرح سے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیئر ٹیکر نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہے اپنے ٹینیور میں، حالانکہ ان کا کام مین ہوتا ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ملک کی اکانومی کو بھی کافی حد تک سہارا دیا ہے، اچھے ڈیسیجن ہوئے ہیں، ملک سے باہر بھی انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور فورن پالیسی کو کافی سراہا گیا ہے۔ تو میں اس موقع پہ کیئر ٹیکر حکومت کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹینور میں اچھا پرفارم کیا۔ تو اختیار صاحب، ایز اے بزنس لیڈر آپ کتنے پر امید ہیں جو آگے سیاسی نقشہ منظر نامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاؤ ہوپ فل یو آر کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت جو نئی بنتی ہے اس کے کون سی ٹیم کو، معاشی ٹیم کو، فائنینس کی ٹیم کو لاتی ہے۔ اگر پچھلی ٹیم آئی پوری کی پوری تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں، کیونکہ پہلی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ
کون سے پلیئرز کو لا رہے ہیں. اور مشاورت کا عمل بہت ضروری ہے، اور اس میں ہم تو یہی کوشش کریں گے. اب ہم انشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ان کے ایشوز کو ہم حل کرائیں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹائل کی صنعتیں جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ایپٹما نے لیٹر بھیج دیا ہے کہ وہ بند ہو جائیں گی، اور اس سے بے روزگاری بھی ہوگی، ایکسپورٹ بھی کم ہوں گی. تو یہ سائیڈ افیکٹس جو ہیں یہ اس سے زیادہ مہلک اور اس سے زیادہ خطرناک. رائٹ. سو اختیار بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو معاشی پالیسیز اس وقت ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کو وقت ملتا ہے، یا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 2 سال بعد پیپلز پارٹی کا ٹینیور آ سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی وہ کون سی بنیادی تبدیلی ہے جو اس لینڈسکیپ میں اکنامک فریم ورک میں لاتی؟ مثال کے طور پہ بہت کامنلی بلاول بھٹو صاحب ٹائم اینڈ اگین کیپ سیئنگ کہ پرائیویٹائزیشن کو تو آپ دیکھیں میرٹ پر، لیکن جو ہمارا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل ہے آپ اس کو بھی دیکھیں، بیکاز اس کی رینکنگ جو ہے وہ ایشیا میں سب سے بیسٹ آئی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ دیر آر سرٹن پالیسیز اگر پیپلز پارٹی کو وقت ملے، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2 سال تک مشکل اگر ہم حکومت بنا سکے، ہمیں موقع دیا گیا تو ہم فاسٹ GDP گروتھ کے قائل ہیں. ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں گے 22% سے، تاکہ 24% لینڈنگ ریٹ جو چارج ہو رہے ہیں، جس سے صنعت بڑھی نہیں رہی آگے، کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو 24% اب سرو کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. آپ بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بات کری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ ریٹرینچمنٹ آف اسٹاف نہ ہو، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، گولڈن ہینڈ شیک کیے جائے، پول میں لیا جائے، کیونکہ چولہے بجانے کی پالیسی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. ہم چولہے جلانے کی بات کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بالکل ایگریکلچر پہ ہمارا فوکس ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے ماضی میں، اور SMEs اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ حاصل نہیں ہو سکی ہے. ملکی ایکسپورٹس کو مزید بڑھانا ہے، وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں 30 بلین کے آس پاس. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن راول صاحب کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ایک غریب عوام کے گرد گھومتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 5 سال میں ہماری ویجز دگنی ہو جائیں گی، یعنی 20% سالانہ انکریز گروتھ، وچ از نارمل. اب بھی تو نہیں ہو رہے 15 سے 20%. پھر ہم نے بات کی ہے کسان کارڈ کی، پھر ہم نے بات کی ہے جو ہیلتھ کارڈ کی، بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام کی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک غریب آدمی کو ڈائریکٹلی ریلیف دیتی ہے، اور اس میں غریب کو مہنگائی میں بھی کم کرنے کا ہمارا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. افراط زر کو جو ہائیسٹ SPI 40% پہ ہے، اس کو نیچے لانا ہے، اور پھر لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اور لینڈنگ ریٹ کو کم کرنا ہے، اور GDP گروتھ کو بڑھانا ہے. آپ 5 سے 6% GDP گروتھ کے ٹارگیٹ لے کے نہیں چلیں گے تو آپ نئی ملازمتوں کے مواقع نہیں پیدا کر سکتے. ناظرین، this is time for a short break. Let's meet after a short break. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، یا گورنمنٹ کو جس کو وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، اس کا ویژن اینڈ مشن ان کا کیا ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ نے سم 2-3 days ago ایک کامنٹ دیا پریس میں اور ٹیلی ویژن میں، اینڈ ہی سیڈ کہ مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہیں وہ کراچی کے ایک پرومیننٹ بزنس لیڈر ہیں، اور ان کا جو فوکس ہے وہ معاشیات اور کراچی کے بزنس مین اور ان کے ایشوز کے اوپر ہے. سو ہم چاہیں گے کہ مرزا اختیار بیگ صاحب ہو ہیز ریسنٹلی بین الیکٹڈ ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، وہ تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ وہ جو کراچی کے تاجران ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس طرح کا ویژن، مشن اینڈ پلان رکھتے ہیں. اینڈ گوئنگ فارورڈ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہی نہیں ہوگی
تو وہ پھر بزنس مین کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. سو اختیار بیگ صاحب، اوور ٹو یو. جی، یہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا. دیکھیں، کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ڈیفینس کلفٹن اور حلقہ 241 کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور منتخب کیا ہے. اس میں زیادہ تر بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور ہماری انڈسٹریز بھی کورنگی کا ایریا ہے اور دوسرے انڈسٹریل زون اس کے ملاقہ لگتے ہیں. میری پہلی ترجیح تو یہ ہوگی کہ ہمارے شہر کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، سب کا سب سے بڑا مسئلہ ڈرنکنگ واٹر ہے. اور اس کے لیے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. بلاول صاحب کو مشکور ہوں کہ WT سے ایک ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ڈیفینس فیس 1 سے فیس 8 تک کے لیے 70 کلومیٹرز 10 ملین گیلنز پر ڈے، اور یہ 24 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. اس پروجیکٹ پہ تم کام کر رہے ہیں. باقی بھی جو ایشوز ہیں شہر کے، اس میں صنعت کاری یا انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ رک گئی ہے. جو زونز بنائے تھے، زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگ اب زمین اس نرخوں پہ خرید کے صنعتیں نہیں لگا سکتے. یہ تمام نئے زون جو بن رہے ہیں اس میں بھی قیمتیں بہت اونچی ہیں. انفراسٹرکچر، گیس، بجلی، پانی کا فقدان ہے. لوگ پانی ٹینکروں سے خرید رہے ہیں اور وہ کروڑوں روپے کا ماہانہ ان کا بل آتا ہے. گھریلو صارفین کا بھی یہی ہے کہ ان کا اپنا پانی پائپ میں نہیں آتا، نل میں نہیں آتا، لیکن ٹینکر میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنا پانی اپنے پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ناانصافیاں ہیں. شہر کراچی کو پیپلز پارٹی نے اب ڈلیوری دینی شروع کی ہے. میئر بھی ہمارا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب. ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. ہم جو ان کے متعلقہ کام ہے وہ انشاءاللہ ان سے کرائیں گے. جو صوبائی سطح پہ کام ہوں گے وہ سندھ گورنمنٹ سے کرائیں گے، اور جو مرکزی سطح کے اوپر کام ہوں گے وہ ہم مرکز سے، وفاق سے کرائیں گے. اور اس میں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، عمران صاحب جب بارش کے دنوں میں پچھلے سال جو ہوئی تھی یہاں آئے تھے تو 1100 ارب روپے کے پروجیکٹ اعلان کر کے گئے تھے، جس میں K4 بھی تھا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تھا، انفراسٹرکچر کے تھے. ایک پروجیکٹ بھی اس میں سے نہیں ہو سکا ہے. تو ہم ان فنڈز کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں پارک ہوئے ہیں. زیادہ تر لیبس ہو گئے ہیں. وہ کراچی کے فنڈز ہم کراچی پہ خرچ کریں، تاکہ کراچی کا اگر اس میں 100 ارب بھی خرچ ہو جائے 1100 ارب میں، کراچی کا حلیہ بدل جائے گا. یہ وہ شہر ہے 70% ریونیو دیتا ہے اور ہاتھ غنی پرور شہر ہے، پھیلا کے سب کو ویلکم کرتا ہے. اس شہر کی اونرشپ سب کو لینی ہوگی، اور اس شہر میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کے اکنامک بیرومیٹر ہے. اگر آپ نے پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا ہے، کراچی کی اکانومی کو آپ دیکھ لیں، پاکستان کی اکانومی کا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داریاں بہت ہیں اور ان کو پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اور انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو جو وعدے کیے ہیں الیکشن کے دنوں میں، ہم نے منہ نہیں چھپانا، ہم نے فیس کرنا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو ہم فیز وائز انشاءاللہ حل کریں گے. فینٹاسٹک. اختیار بیگ صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب نے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ وہ کون سے معاشی مسائل ہیں جن کی طرف نئی گورنمنٹ کی نظر عنایت ہونی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی باتیں سب کرتے ہیں، بٹ بنیادی طور پر جو صرف گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 1.25 ارب روپے روز کا جو ایک بیک لاگ ہے وہ ایڈ کرتا جاتا ہے معیشت میں. اور وین یو ٹاک اباؤٹ اکانومی، وین یو ٹاک اباؤٹ گروتھ، تو ہر سال 350 سے 366 ارب روپے کا جو خسارہ ہے جسٹ بیکاز آف دا گیس سرکولر ڈیٹ وہ معیشت میں ایڈ ہوتا ہے، معیشت کو پلیوٹ کرتا ہے. ہی واز آف دی اوپینین کہ کوئی نیشنل لیول کی پالیسی میکنگ کنسنسس ہونا چاہیے، اور اینڈ گوئنگ فارورڈ کوئی اس طرح کی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر with a particular party اور وداؤٹ اے پرٹیکولر پارٹی جو اکنامک روڈ میپ ہے
اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ کسی طور پہ نہ رکے. گیس کے سرکولر ڈیٹ کے بعد جو دوسری چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی اور پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ تھی کہ دس از اے ورڈ آن دا اسٹریٹ کہ 6 سے 10 بلین ڈالر کا ایک ریوائول پروگرام چاہیے ہے معیشت کو. سو پاکستان کو لازمی جانا ہوگا IMF کے پاس. ہی واز آف دی اوپینین کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پالیٹکس سے مبرہ ہونا چاہیے, سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے. ہی واز آف دی اوپینین کہ ویدر گورنمنٹ اے بنے یا گورنمنٹ بی پارٹی بنا رہی ہو, جو اس طرح کے چیلنجز ہیں, اکنامک پالیسی میکنگ ہے, IMF کے پروگرام ہیں, IMF کے پروگرامز کی جو کنڈیشنز ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آخر میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ وہ بلانگ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی کو, کراچی کی بزنس کمیونٹی کو, سو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی بہت ساری ہوپس اینڈ ایسپریشنس ہیں. کافی سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اختیار بیگ ہیز ٹو بی منسٹر بیکاز ٹریڈ اور کامرس کو ان سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا, کراچی کی ریپرزنٹیشن ان سے اچھی کوئی نہیں کرتا بزنس کمیونٹی کی. سو دیر آر لارج اسکیل ایکسپیکٹیشنز کہ ڈاکٹر بیگ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے جو بھی گورنمنٹ بنے پیپلز پارٹی اور اس گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کا کام کریں. وی ہیو لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز, ہوپس اینڈ ایسپریشنز گوئنگ فارورڈ. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ کہ کراچی کے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں اور کراچی کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ کنٹری کے اکنامک چیلنجز کو حل کرنے میں کتنا رول پلے کرتے ہیں. ناظرین, اس طرح کے بات چیت اور تجزیے کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.